अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इसरार खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे आज 27वीं तरमीम के हवाले से। गुज़श्ता रोज़ ऐवान वाला यानी कि सेनेट में 27वीं तरमीम को पेश किया गया और वही होना था जो कि तवक्का की जा रही थी, यानी कि 64 वोट इस तरमीम को मिले हुकूमती जमात को, जिसके बाद ऐवान से 27वीं जो तरमीम है वो सेनेट से मंजूर हो चुकी है और आज उसे कौमी असम्बली में पेश किया गया। कौमी असम्बली में तकरीबन हुकूमती जमात को 224 के करीब वोट दरकार है, जो कि वो बासानी हासिल कर लेगी और यकीनी तौर पर 27वीं तरमीम जो है अब यानी कि एक तरीके से मंजूर हो चुकी है और इसके बाद बाकायदा इस पे इम्प्लीमेंट की जाएगी और जो आईनी अदालतों के हवाले से जो मुसव्विदा है वो भी तैयार है। मजीद इस हवाले से जो ख़ास तौर पर अपोजिशन जमातें हैं उनके लीडर्स ने, चाहे वो सेनेटर्स है या अरकान असम्बली है, उन्होंने 27वीं तरमीम के हवाले से क्या कहा, आइए सुनते हैं। अपोजिशन क्या कर सकती है, हम तो उनको बता रहे हैं। अपोजिशन तो उनसे कहती है कि अगर कोई भी अमेंडमेंट आवाम के फ़ायदे इस पार्लियामेंट की ताकत को बढ़ाने के लिए होगी तो उसका हम गैर मशरूत साथ देंगे, गैर मशरूत। और जो अमेंडमेंट इस पार्लियामेंट को जो आवाम की ताकत का सरचश्मा है कमज़ोर करने के लिए होगी, हम उसका डट कर मुकाबला करेंगे। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स को करना है, लाना है और पास करवाना है। ताकत के जोर पे जो करना है करते जाएं। आज इसमें कोई डिबेट नहीं है, कोई दूसरों का जो है ना इनपुट नहीं है। तो जब ये सारी कुछ इस तरह की बातें होंगी तो उसमें इस पार्लियामान की जिसके सामने हम खड़े हैं इसकी वक़्त तो पहले भी नहीं थी, अब वो भी नहीं रहेगी। मासवाई ये कि लोग दिए लेने आते हैं या नाश्ते करने आते हैं या डिनर लेने आते हैं या लंच करते हैं। इसकी आईनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम की तरह एक इनलेजिटिमेट इल्लीगल माफिया की तरह से जो मुसल्लत है हमारे मुल्क के ऊपर, जिन्होंने अवाम के मैंडेट पर डाका डाला, हारे हुए लोग, अवाम के ठुकराए हुए लोग मसलन इक़्तिदार पर आ गए हैं। फिर कोर्ट्स के जरिए अदलिया के जो कैंगरू कोर्ट्स टाइप कोर्ट्स थे, फैसलों के जरिए एक पार्टी जो जीती हुई थी उसकी स्पेशल सीटें भी छीन ली। बेगुनाह लोगों को नाअहल करार दिया गया और जेलों में डाल दिया गया जो जीते हुए थे, ताकि इनकी 2/3 मेजॉरिटी की जाए। ये 2/3 मेजॉरिटी भी जैली है, हुक्मरान भी जैली हैं और जो कुछ हो रहा है अवाम का इसमें कुछ फायदा नहीं है। ये हो रहा है कि किस तरह से सियासत के जो रियासत के जो पिलर थे उनको मजीद कमजोर करना है। अब देखें मुकन्नना कमजोर हो गई है, इसी तरह से अदलिया और कमजोर हो जाएगी, पहले ही बहुत अपाज हो चुकी है और कुछ लोगों को ताकतवर करना है। वो कौन से लोग हैं? इन्होंने देखें, अजीब है कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को ताहयात इम्यूनिटी दे दी है। वो जो करे, जुल्म करे, कत्ल करे, उसे कोई नहीं पूछ सकता। ये पाकिस्तान का इनके भी खिलाफ है, कुरान और सुन्नत के भी खिलाफ है। जो लिखा हुआ कि सुप्रीम है, ये अल्लाह के हकाम के सरी खिलाफ वर्जी है। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फअउलाइका ज़ालिमून है, ये जुल्म है। इसी तरह से आते हैं जनाब वाला जो हमारी आर्मी का एक जो कमांड सिस्टम था उसमें बहुत बड़ी चेंज लेके आ रहे हैं। वो चेंज भी जो है बहुत खतरनाक है। क्यों? पहले जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन था, काश उसको एम्पावर करते, उसी को बेहतर करते और तीनों फोर्सेस के चीफ बारी बारी वहां पर आके कमांड कर सकते हैं और हर एक की नेचर, स्टाइल हर फर्क करता है। बड़ी फौज का अलग होता है, नेवल फोर्स का अलग होता है, एयरफोर्स का अलग होता है। अब आते हैं बड़ी फौज का जो चीफ ऑफ स्टाफ होगा वो उनका भी हेड हो जाएगा। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान इसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना था, हमें नहीं हुकूमत को। उसमें ऑब्वियसली जैसे चीफ ऑफ डिफेंस सिक्योरिटी है, वो कुछ चीज़ें बिल्कुल ठीक है और इस वक्त का तकाजा है कि वो होना चाहिए। ये जो ताहयात की बात है, ताहयात ऑफिस नहीं है, ये मैं वजाहत कर दूं। ताहयात चीफ का ऑफिस नहीं है। ताहयात जो ओहदा है, जो फील्ड मार्शल है, वो ओहदा ताहयात होगा। बाकी मैं तो एक्सटेंशन की भी खिलाफ हूँ, एक्सटेंशन भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जब टेन्योर उनका ख़त्म होगा तो नया चीफ आएगा और नए चीफ आने के बावजूद भी फील्ड मार्शल ताहयात फील्ड मार्शल होगा, लेकिन आर्मी को नया चीफ मिलेगा। देखो बात अदली, देखिए असूल की मौके पर हमने रखा है
اور یہ عددی تعداد کی بات نہیں ہوا کرتی کہ آپ کے پاس اگر عددی تعداد ہے تو پھر آپ یہ کر لیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی ترامیم جو کرنے جا رہی ہے یہ غلط ہے. یہ باقی ترمیم بیسیکلی ہونے جا رہی جو وزیر اعظم نے وہاں سے اپروو کرایا. آپ لوگوں کے حقوق کے لیے بات نہیں کریں بل آپ ایک کورٹ قائم کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ اپنی مرضی کی ججز کو بٹھائیں گے اور آپ اپنی مرضی کی فیصلے لیں گے. یہ آئین کے متصادم ہے. حلیمہ خان نے گورکھپور کے مقام پہ جو فیکٹری ناکہ ہے وہاں پر میڈیا سے بات چیت کی اور میڈیا سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ مان لیا کہ اگر آپ کو سب کچھ تاحیات مل چکا ہے تو پھر بھی اس کے باوجود آپ نے عمران خان کو قید تنہائی میں کیوں رکھا ہوا ہے. مزید پیپلز پارٹی پہ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی نے تو بھٹو کے آئین کو دفن کر دیا ہے اور جبکہ چوری شدہ مینڈیٹ سے آپ جتنی ترامیم کر لے یہ دیکھے کہ دنیا آپ کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے. نون لیگ کی اصل میں صرف 14 سیٹیں تھی, 170 چوری شدہ سیٹیں ہیں. خواتین کی نشستیں قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو دی. مزید انہوں نے کیا کہا آئیے سنتے ہیں. قانون تو ختم ہو چکا ہے, سب کو پتہ کورٹ دفن ہو گئے, لیکن اگر یہ ڈرے کام فرعون کا کام یہ نہیں ہوتا کہ چلیں اب آپ کو ساری زندگی کے لیے تاحیات سارا کچھ تاحیات ہو گیا ہے, تو صرف بتائیں کہ عمران خان کو کیوں بند کیا ہوا ہے آپ نے, اس کی بات وہ کیوں نہیں کر سکتا یا اس کو قید تنہائی میں کیوں رکھا گیا. ان کی بیچاروں کی حالت دیکھو غلاموں کی. بھٹو بیچارے ایک آئین بنا کر گئے, انہوں نے ساروں نے ملک کے ذوالفقار علی بھٹو کا آئین دفن کر دیا آج. تو یہ کیا بتائیں گے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. میڈم جو آج اسلام آباد میں دھماکہ ہوا شاہتی اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بہت افسوسناک ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لائرز جو ہیں, آپ کو پتہ ہے نا کہ زیادہ تر لوگ یہ جو ہماری یہ جو ATC میں PTI کے کھڑے ہوتے ہیں یا TLP کے سنے آج کل آ رہے ہیں, لیکن ہم جب بھی عدالت گئے سارے وہاں پہ لوگ PTI کے کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارے لائرز بھی ادھر ہوتے ہیں. اور آج ہمارے لائرز ابھی نکلے تھے ادھر سے, اور ہمارے جو 7واں لائرز تھے وہ شہید ہوئے. ابھی ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے, لیکن ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ ابھی بتا رہے ہیں جو وہاں لائرز موجود تھے. اگر آپ عمران خان کو رہا نہیں کریں گے تو پاکستان اس لیے مشکل میں کہ جو لوگ اس وقت اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ 17 سیٹوں کے اوپر نہیں تھے. لوگ کہتے ہیں 17 سیٹیں بھی نہیں تھی, 14 سیٹیں تھیں جو نون لیگ کے پاس تھی. اس وقت ان کے پاس کتنی سیٹیں؟ 184 170 سیٹیں انہوں نے چوری کی ہیں. کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جا کر جو خواتین کی سیٹیں تھیں ان کو توڑنے میں پکڑائی تھی. اس لیے کہ اس وقت 2/3 اکثریت چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ آپ جو مرضی ترمیم کریں, جب لوگ اس کے پیچھے نہیں کھڑے, ایک عوام ایک طرف کھڑی بھی ہے, تو آپ سوچیں کہ ایسے ملک میں ذرا تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں, باقی ملکوں کو سوچیں کہ وہ اس وقت پاکستان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. اس وقت ہماری قوم کی عزت کا سوال ہے کہ ہم مذاق بن جائیں گے لوگوں کی نظر میں کہ یہ کس قسم کی قوم ہے کہ کھڑی نہیں ہوتی اپنے لیے. ہم یہ دکھانا چاہ رہے ہیں ہم بے غیرت نہیں ہیں, ہم اپنے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ہم کا خیال ہے کہ یہ ہونا نہیں تھا, یہ عمران خان کے وقت میں ہو رہا تھا. حالات خراب کیے جا رہے ہیں اور ہو رہے ہیں, تو آپ اس کو یہاں ہمارے سے پوچھنے آئے ہیں. یہ تو سارے لوگ وہ ہیں, یہاں آپ کو میں ملاتی ہوں جو 2 سال قید کاٹ کے آئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم سہ چکے ہیں ان کا, تو ظلم تو پھیلے گا. جب ظلم کریں گے, جب عدالتیں تو ختم ہو گئی ہیں, آپ نے کدھر جانا ہے انصاف کے لیے؟ تو ہم تو یہاں جب عمران خان کو کیوں بند کیا ہوا ہے؟ آپ کو اس ملک میں پاکستان کو جوڑ کے رکھنے کے لیے عمران خان کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ عوام کے نمائندے کو آپ اندر بند کر دیں اور آپ ذوالفقار علی بھٹو کے آئین کو دفن کر دیں. انہی کی پارٹی نے دفن کر دیا آج. یہ تو حالات ہیں. بہت شکریہ.
اور ناظرین آخر میں ہم بات کریں گے کراچی کے بعد راولپنڈی والے ہو جائے تیار، کیونکہ جس طریقے سے کراچی میں ای چالان شروع ہوئے ہیں اور ایک ہی دن میں ہزاروں کی تعداد میں ٹریفک کے وائلنس پر جو چالان ہوئے جو کہ کروڑوں روپے کے ہوئے تھے، جن پر کافی جو ہے کراچی کے شہریوں نے شور بھی مچایا، لیکن بالآخر اس پہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے اور کراچی شہر میں اب روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں ٹریفک کے ای چالان کیے جا رہے ہیں۔ اور راولپنڈی کی اگر ہم بات کریں تو راولپنڈی شہر میں ٹریفک کا جو نظام ہے وہ انتہائی کافی بہتر ہے، یہاں پر سڑکوں کا بھی جو انفراسٹرکچر جو ہے وہ بھی کافی بہتر ہے، اور اب پورے پنجاب میں ای چالان جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے اور مختلف شہروں میں اس پہ کام شروع ہو چکے ہیں۔ بات کریں گے ہم راولپنڈی شہر کے حوالے سے تو راولپنڈی شہر میں بھی اب اعلان کر دیا گیا ہے کہ بہت جلد ای چالان شروع کر دیا جائے گا، تو اگر آپ نے ٹریفک کے قوانین کی پابندی نہیں کی تو آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے ون وے کی خلاف ورزی کی، آپ نے ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی کی، یا پھر اگر آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا، آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے، آپ نے غلط جگہ گاڑی پارک کی، یا پھر اگر آپ نے کوئی سگنل وغیرہ توڑا تو اس پر آپ کا ای چالان ہوگا، اور ای چالان ہونے کے بعد باقاعدہ وہ ای چالان آپ کو بذریعہ میسج یا پھر بذریعہ آپ کے ای میل آپ کو ملے گا، اور آپ نے پھر اس چالان کو چاہے وہ 2000 ہو، 5000 ہو، 10,000 ہو، 15,000 ہو، 20,000 روپے تک کا چالان ہوگا، اور وہ چالان آپ نے جو ہے پھر بذریعہ جو ہے وہ ایپ آپ نے جمع کرانا ہوگا۔ لہٰذا راولپنڈی شہر کے جو شہری ہے ان کو چاہیے کہ اب وہ احتیاط کرے اور ٹریفک کے قوانین کی پاسداری کرے، ورنہ ان کا بھی وہی حال ہونے والا ہے جو کہ کراچی کے شہریوں کا ہوا تھا۔ اب آپ بچ نہیں پائیں گے، آپ کا چالان ہونا ہے۔ لہٰذا بہت جلد، بلکہ کچھ علاقوں میں جیسے کہ سیٹلائٹ ٹاؤن کا جو علاقہ ہے یا گلزار قائد، پرانا ایئرپورٹ، جو علاقے ہیں جو کہ کنجسٹڈ نہیں ہے اور جو اسلام آباد کے قریب تر ہے، وہاں پر باقاعدہ اس پہ امپلیمنٹ بھی شروع ہو گئی ہے اور ای چالان ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب آپ کے جو راولپنڈی کا خاص طور پہ مری روڈ کا جو علاقہ ہے جو کہ چاندنی چوک سے لے کر صدر تک کا علاقہ جو ہے، اور اس طریقے سے جی ٹی روڈ پہ جو روات سے لے کر آپ کا پیر ودائی موڑ تک کا جو علاقہ ہے، وہاں پر امپلیمنٹ ہونا باقی ہے اور جس پر کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے، اور بہت جلد آپ پورے راولپنڈی شہر میں ای چالان کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ای چالان میں ٹریفک پولیس کی جانب سے باقاعدہ ایک اپیل کا جو کالم ہے وہ بھی رکھا گیا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو ای چالان موصول ہوتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ جو وائلنس ہے یہ نہیں کیا ہے اور یہ وائلیشن آپ کی غلط ہے اور یہ چالان غلط ہے، تو آپ اس پر اپیل کر سکیں گے، اور اس اپیل کے ذریعے اگر اس کو چیک کیا جائے گا اور اگر آپ نے واقعی اس قانون کی خلاف ورزی نہیں کی تو وہ جو چالان ہے وہ ریورس ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہنا کہ کسی حد تک غلط ہوگا، کیونکہ جتنے جدید ترین جو کیمرے لگائے جا رہے ہیں یا لگ چکے ہیں، اور جس طریقے سے راولپنڈی شہر کا سیف سٹی پروجیکٹ ہے، ان کے تحت جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے جہاں پر تقریباً 3 سے 3,500 کیمرے لگے ہوئے جو کہ پورے راولپنڈی شہر کی جو ہے وہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں، اور انہی کیمروں کی وجہ سے آپ کا جو ہے اب ای چالان ہوگا۔ تو راولپنڈی کے شہریوں، آپ نے اب بہت محتاط ہو کر اپنی ڈرائیونگ کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ نے کسی قسم کی بھی ٹریفک کی خلاف ورزی کی تو آپ کے گھر پر، آپ کے موبائل فون پر آپ کا چالان موصول ہوگا، اور اگر آپ وہ چالان جمع نہیں کرائیں گے تو اس کے بعد نہ صرف آپ کی گاڑی بند کی جائے گی بلکہ آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ٹاپ سٹوریز جن پر ہم نے آپ سے بات چیت کی۔ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔